यहाँ तक कि आप बताएं, पूरे ग्रुप में 1000 बंदा बैठा हुआ है, बताएं एक के पास भी हुसैन अलैहिस्सलाम से मरवी कोई हदीस है? नहीं सर। नहीं आ सकती। अली बिन अबी तालिब से मरवी कोई हदीस दिखा दे, जो सब सारी उम्र नबी इस्लाम के पास पले बड़े हैं, सारी उम्र एक एक दिन नबी इस्लाम के साथ गुजारा। किसने? अली बिन अबी तालिब ने। हमारे पास क्या पहुंचा? कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिल अदीम साहब हमारे लिए रिस्पेक्टेबल पर्सन है, उनकी पर्सनैलिटी रिस्पेक्टेबल है, दीन का काम कर रहे हैं, उम्मत को फ़ायदा हो रहा है उससे, नौजवान दीन सीख रहे हैं। लेकिन जहाँ हमारा इल्मी इख्तलाफ बनता है तो ये हमारा हक बनता है कि हम अखलाक के दायरे में रह कर उनसे अपना इल्मी इख्तलाफ रिकॉर्ड करवाएं। साहिल अदीम साहब ने हालिया और उससे पहले भी एक वीडियो भेजी थी मुझे किसी ने, कि वो कह रहे थे जिसके अंदर कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अली और अहले बैत के बारे में अहले सुन्नत के अंदर रवायात क्यों नहीं आई, ये छुपा ली गई रवायात। मैं ज़रूरी समझता हूँ अहादीस के दिफा में, क्योंकि आलमी तौर पे सबसे ज़्यादा इस वक्त कुरान के बाद सबसे ज़्यादा अटैक पे है अल्लाह के रसूल की अहादीस। इसलिए पहले मैं तो कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, उसके बाद मैं असल मौजू समझाऊँगा कि क्या वजह है, हमें अहादीस की इम्पोर्टेंस क्यों पता होनी चाहिए, और क्या इस वक्त ख़तरात हैं अहादीस के इल्म को, और कौन इस वक्त अटैकिंग पोजीशन में अहादीस के ऊपर, और इन बातों से क्या उम्मत को नुकसान होने वाला है। इन बातों को फैक्ट के बाद मैं आपको समझाऊँगा। अगर हम देखते हैं दो मसालिक, अहले तशिया और दूसरा अहले सुन्ना, जो सहाबा की तरफ कहते हैं, अहले बैत और अहले सहाबा की तरफ। अगर हम देखते हैं कि शिया जो हैं उनके पास जो कुतब हैं वो दावा करते हैं हज़रत हुसैन से मोहब्बत का, ये तो दूसरी तरफ भी दावा है, बिल्कुल सब दोनों फ़िरके मोहब्बत करते हैं। शियों के पास भी बड़ी मोतबर रवायात मौजूद हैं, और कुछ ऐसे अनासिर शिया के अंदर और अहले सुन्नत के अंदर जो उम्मत में इत्तेहाद नहीं चाहते, दोनों आपस में लड़वाना चाहते हैं, वो ऐसी बातों को प्रमोट करते हैं ताकि दोनों अवाम आपस में लड़े। मैं नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ उम्मत में इत्तेहाद हो। और अहले शिया के पास भी, अहले तशिया के पास भी बहुत ज़्यादा ऐसी अच्छी मोतबर रवायतें मौजूद हैं। मैं उनकी किताबें भी पढ़ता हूँ, इल्म हासिल करता हूँ, जो अहादीस सनद के साथ उनके उलमा ने कहा पहुँची अल्लाह के रसूल से या इमाम से। लेकिन मैं फैक्ट पे आ जाए कि शिया के जो मुस्नद किताबें हैं, उसूलुल काफ़ी होगी, तहज़ीबुल अहकाम होगी और मुख्तलिफ़ कुतब, और अहले सुन्ना की जितनी, मैं चंद किताबें जिसमें सियासत्ता होगी, मुस्नद अहमद होगी, सुनन दारमी होगी, इन कुतब की सिर्फ, इनके अलावा भी बहुत सारी कुतब हैं। अगर हम उनमें देखते हैं कि रवायात के अंदर शिया की जो सबसे ज़्यादा मोतबर किताब है उसूलुल काफ़ी, उसके 8वें जुज़ के अंदर 16,000 से ज़ायद रवायात हैं। उसमें से सिर्फ 92 अहादीस अल्लाह के रसूल से ली गई हैं, अल्लाह के रसूल से मरवी है 92, और उनमें भी उनके उलमा कहते हैं कि इश्काल मौजूद है। और शिया की जो मेनली 44,000 तकरीबन प्लस रवायात बनती हैं, उसमें से सिर्फ अल्लाह के रसूल से जो रवायात हैं वो 644 हैं। अगर कुतुब शिया में देखते हैं हम, हैरानी की बात यह है कि हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रवायत भी नहीं मिलती अहले शिया की, और हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम से अहले सुन्ना के पास 11 रवायात मौजूद हैं। अगर कुतुब शिया में देखते हैं, इमाम अली से जो रवायात हैं वो 690 रवायात हैं। और अगर हम यही अहले सुन्ना की मेन किताबों में देखते हैं, 1500 प्लस रवायात हैं। और तहरुल कादरी साहब ने तो ये क्लेम किया, उन्होंने किताब लिखी है हज़रत अली से, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से भी ज़्यादा हमारे पास रवायात मौजूद हैं अगर उन्हें जमा किया जाए। तो दूसरी तरफ देखते हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से रज़ी अल्लाह अन्हु से 21 रवायात शिया लेते हैं, अहले सुन्नत 35 रवायात लेते हैं, 18 रवायात जो मुस्नद अहमद के अंदर ही मौजूद हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनके अंदर शियों का सबसे तज़ीम में इमामिया मसलिक, उनके पास जो कुतब हैं उनमें सिर्फ 7 रवायत हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से।
اور اہل سنہ کے پاس امام حسین علیہ السلام سے 43 پلس روایت ہیں، جن میں سے مسند احمد کے اندر 18 روایات ہیں۔ اگر پھر ہم دوسری طرف موازنہ کرتے ہیں، امام زین العابدین، امام بخاری امام زین العابدین سے 25 احادیث لیتے ہیں، اور یہ اتنی ہی تعداد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے لیتے ہیں۔ 25 احادیث حضرت عثمان سے لیتے ہیں امام بخاری، اور 25 ہی امام زین العابدین سے لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں دیکھتے تو امام زین العابدین سے 11 احادیث آئی ہیں، اور امام باقر علیہ السلام سے 19 احادیث لیتے ہیں۔ امام جعفر علیہ السلام سے 17 احادیث لی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق سے محض 9 روایات لیتے ہیں امام مسلم۔ اگر ہم پھر نیچے دیکھتے ہیں سنن ترمذی کے اندر، امام باقر علیہ السلام سے 23 احادیث امام ترمذی لیتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے 20 احادیث لیتے ہیں، جبکہ حضرت ابو بکر سے سنن ترمذی میں 22 احادیث لی ہیں، اور حضرت عثمان سے 19 احادیث لی گئی ہیں۔ اگر سنن نسائی کے اندر دیکھتے ہیں، امام باقر علیہ السلام سے 56 احادیث لیتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے 44 احادیث لیتے ہیں، یعنی اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 22 روایات اور سیدنا عثمان سے 27 احادیث لیتے ہیں۔ اگر سنن ابی داؤد کے اندر دیکھتے ہیں، امام ابو داؤد امام زین العابدین علیہ السلام سے 11 احادیث لیتے ہیں، امام باقر علیہ السلام سے 17 احادیث لیتے ہیں، امام جعفر صادق سے 11 احادیث لیتے ہیں، جبکہ حضرت ابو بکر سے بھی 11، حضرت عثمان سے 15، اور تو اور امام باقر کی احادیث کی تعداد 17 سے زیادہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں دیکھتے ہیں، امام ابن ماجہ امام باقر علیہ السلام سے 24 احادیث لیتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے 19، اور حضرت ابو بکر سے 16، اور حضرت عثمان سے صرف اور صرف 23 روایات کو لیتے ہیں۔ ان کو جمع کیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق سے 210 روایات اہل سنہ کے پاس ملتی ہیں، اور امام باقر علیہ السلام سے 229 احادیث ملتی ہیں ہمیں اہل سنہ کے پاس۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں اہل سنہ کے پاس اماموں کی احادیث موجود ہی نہیں۔ ایسا سینیریو کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، صحابہ کی احادیث ہم نے زیادہ لی، اور تو اور اماموں کو پس پش ڈال دیا، اور بہت ہی ایک ڈراؤنا قسم کا روپ دکھایا جاتا ہے کہ یہ تو ٹوٹلی اہل بیت کے مخالف لوگ تھے، انہوں نے اہل بیت سے بغض رکھا۔ حالانکہ امام شافعی سے ملتا ہے، کہتے ہیں اگر مجھے کوئی شیعہ کہتا ہے، رافضی کہتا ہے اہل بیت سے محبت کرنے سے، تو میں اپنے آپ کو رافضی کہلوانا پسند کرتا ہوں۔ یہ ایک سسٹم تھا مسلمانوں کو، جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ محفوظ رہا، اسی وجہ سے مسلمان آگے چل کے بھی ایک سپر پاور کی سٹیج پہ دنیا کی حکومت میں برجمان رہے، کیونکہ ہم نے اپنے علمی اثاثے کو ہلنے نہیں دیا۔ بنو امیہ سے کوڑے کھاتے رہے امام ابو حنیفہ، ان حکمرانوں سے مارے کھاتے رہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا سارا علم کہاں سے آیا؟ امام جعفر سے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، امام جعفر سے انہوں نے علم حاصل کیا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے علم حاصل کیا۔ پھر امام ابو حنیفہ کی پوری ایک ہسٹری ہے، ہم جانتے ہیں، جس سے چین بنتی امام بخاری تک، امام بخاری سے امام مسلم، امام مالک نے علم حاصل کیا، امام ابو حنیفہ کا لیا، اور پھر آگے چلتے چلتے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، پھر اس طرح پوری ایک چین بنتی گئی۔ یہ ایک ایجوکیشن سسٹم تھا۔ احادیث سن لیں آپ ایک بات، احادیث کے اوپر حملہ کیوں ہے یہ آپ نے ابھی سمجھ لینا۔ قرآن سے نا لوگ بیٹھ کے جو مرضی تشریح دی جائیں، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کر دیتا ہے ایک پہاڑ پہ، کہتا ہے یہ دیکھو اوپر سے آ رہی کتاب، لوگوں لے لو یہ کتاب۔ نبی علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ ہم نے سوچنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے مینلی، کہ نبی علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ وہ قرآن کے مطابق عمل کر کے اس کی تشریح بتائیں۔ وہ جو تشریح ہے، وہ جو عمل ہے، وہ کس کے اندر ہے؟ حدیث کے اندر۔ اب پوری دنیا کو جب مسئلہ ہوتا ہے نا قرآن کے آئین کی تشریح جو لکھی نا، عمل کس طرح قرآن پہ کرنا ہے، وہ حدیث میں۔ اب پوری دنیا کو جب مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ حدیث سے ہوتا ہے۔ بہت سمجھنے کی بات ہے، حدیث سے جو مسئلہ ہوتا ہے نا، پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کے خلاف اٹھایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اعتراض اٹھایا جاتا ہے کچھ شیعوں کی طرف سے۔ کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ جو امت میں اتحاد نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں یہ روایات غلط لیتے رہے ہیں، یہ روایات صحیح نہیں لیتے رہے، اور تو اہل بیت کی محبت کی روایت ہی مین لی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔
اچھا میں کہتا ہوں کہ کچھ ایسے شیعہ ناصرہ جو کہتے ہیں یہ معاویہ پرنٹنگ پریس تھا، جس اسلام کے صحابہ کی جو آگے کتب آتی رہی ہیں نا، جو علم جمع کیے، یہ معاویہ پرنٹنگ پریس تھا. تو میرا ایک سوال ہے ان سے کہ جس پرنٹنگ پریس کے اندر بنو امیہ کے خلاف روایتیں آ گئی، جس پرنٹنگ پریس سے آپ سے زیادہ حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایات آ گئی، وہ کیسے معاویہ پرنٹنگ پریس ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. بنو امیہ کے خلاف بھر بھر کے روایتیں آ گئی، وہ کیسے پرنٹنگ پریس ہو سکتا ہے حضرت معاویہ؟ یہی تو چیز تھی مسلمانوں کا اثاثہ تھا، جس کے اوپر اٹیک بار بار ہو رہا ہے، اور نہ جانے انجانے میں، زیادہ ایفیشنسی مارنے میں، زیادہ ایسے دکھانے میں غلطی کر جاتے ہیں کچھ ہمارے علماء بھی، کچھ ایسے لوگ بھی، کہ یہ ہو گیا، یعنی ایک سنیریو کو بڑا چڑھا کے بتانے میں، یعنی عوام آ جائے یا سن لے یا ایسے ہو جائے، بڑا چڑھا کے بتا دیتے ہیں. تو اس سے پہلے ہمیں فیکٹس کو دیکھنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے، ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، احادیث کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. یہ پروپیگنڈا ہوگا، عوام کے اندر رچ بس رہا ہے، ایک مشکل عوام کے اندر آ رہی ہے، ایک نفرت آ رہی ہے کہ ہم نے تو اہل بیت سے بغض رکھا. نہیں، آپ کے علم والوں نے تو اہل بیت سے محبت رکھی. ہمارا ایسنس اہل بیت سے، علم کا، امام جعفر سے ہے. امام ابو حنیفہ کے امام جعفر ہیں، یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں. اصل ایسنس جو ہے نا علم کا، سب کا، وہ نبی علیہ السلام ہے. یہ اپنے ذہن میں بات رکھیں. اگر امام جعفر کا علم امام نبی علیہ السلام سے نہیں ملتا تو وہ علم نہیں ہے. اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا علم نبی علیہ السلام سے نہیں ملتا، حضرت ابو بکر کا نہیں ملتا، تو وہ علم نہیں ہے. آپ سوچیں، ہم نے حضرت ابو بکر صدیق سے، حضرت عثمان سے، حضرت عمر سے اتنی تھوڑی روایت، حضرت عمر کی تو روایتیں نہ ہونے کے برابر ہے. سوچنے کی بات، اتنی تھوڑی روایات لی ہیں جن کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اہل سنہ ہے ہی ان کے تھے، اہل بیت کے ہے ہی نہیں تھے. ہم سب کے ہیں، ظلم کے خلاف ہیں. اصل اہل سنہ جو صحابہ والا ہے، جو صحابہ کے ہیں، اہل بیت کے ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم سب کے ہیں، لیکن اس کے خلاف ہے جو ظلم کیا. یہ ایکسٹریم دونوں میں بنتی جا رہی، جو امت میں اتحاد نہیں چاہتے. جو پرانا علم تھا حدیث کا، اس کے اندر اہل بیت کے ساتھ ہی تھے وہ سب. یہ بات ہم نے جاننے کی ضرورت ہے. جو علمی حلقہ تھا، انہوں نے اہل بیت کی حمایت میں کوڑے تک کھائے، ظلم برداشت کی ہر چیز کی. یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے. اس حلقے کو کوئی ہلا نہیں سکا، کیونکہ اس حلقے کے علماء کہتے تھے ہمیں قتل کر دو، یہ علم نہیں بدلنے والا. اور آپ سوچیں، نبی علیہ السلام کو بھیجا ہی اس لیے تھا اللہ تعالیٰ نے، دکھانے کے لیے، وہ عمل دکھانے کے لیے. وہ عمل کا، قرآن کا جو عمل ہے، حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیا تھا، اللہ کے رسول کیسے تھے؟ اب عائشہ نے کہا قرآن، اللہ کے رسول قرآن. اب وہ جو قرآن کی ڈیفینیشن، تشریح جو کی ہے، میں کہتا ہوں سارے علماء تشریحیں لکھ لیں. سارے علماء کہہ رہے ہیں میں سیرت لکھ رہا ہوں، احادیث کے محتاج. احادیث کے اندر ساری تشریح ہے. میں کہتا ہوں سب ون آف دا بیسٹ تشریح قرآن کی آیت کی، اسلام کے قانون کی، شریعت کی، ہر چیز کی وہ حدیث سے ملتی ہے. اس لیے یہ لوگ حدیث کے خلاف جاتے ہیں، اور تو اور ہمارے کچھ معصوم لوگ پروپیگنڈے میں شکار ہو جاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.